बिलबिलाए गا, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दरखास्त कर दीजिए, क्या तुझे मेरा फरमान नहीं पहुंचा था? हाँ हाँ सुनता था, लेकिन यही अंजाम है झुटलाने वालों का। बेकायनात ने फरमाया वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस रोज झुटलाने वालों की बड़ी खराबी होगी। कई शक्लें हैं झुटलाने की, कई शक्लें हैं इंसान की हरकतें करने की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है, हदीस के अंदर आता है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, 3 आदमी ऐसे होंगे अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा, इतना गुस्से में होगा, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, उनसे बात नहीं करेगा, और जिससे अल्लाह बात ना करे उसकी तरफ नजर ना करे वो बहुत बड़ा बदनसीब है। अल्लाह पाक उन तीनों लोगों की बुरी खसलतों से हम सबको महफूज रखे, आमीन। वला युज़क्कीहिम, और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेगा, वला यंजुरु इलैहिम, ना ही उनकी तरफ देखेगा। कौन लोग हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसका कल्ब फिर भी ज़िना मांगता होगा, बूढ़ा बदकार कयामत के रोज खड़ा होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, मैंने तेरी उम्र दराज रखी, तेरी झुर्रियां पड़ गई, तेरे बदन पे सुकड़न आ गई, और मेरे तेरे आज़ा को कमजोर कर दिया, फिर भी तेरा दिल अंदर से ज़िना मांगता रहा। आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों के घरों में आते जाते हैं, बेटियों के सर पे हाथ भी फेर देते हैं, ये मेरी फला है, ये तो बेटी के दाखिल है, और लोग कहते हैं इस आदमी की नजर ठीक नहीं है। जब तुमने लोगों की नजरों को पहचान लिया, उसके कल्ब की हकीकत तुमको नहीं मालूम। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो परवरदिगार आलम तुम्हारे सीनों के भेद भी जानता है, किस बच्ची को किस नजर से देख रहे हो। अल्लाह पाक फरमाएगा शैखुन ज़ानिन, वो बूढ़ा बदकार अल्लाह के सामने खड़ा होगा, बड़े बड़े कातिल खड़े होंगे, बड़े बड़े घमंडी खड़े होंगे, बड़े बड़े चौधरी खड़े होंगे, उसमें हम और आप भी होंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी फरमाते हैं बूढ़ा बदकार। बदकारी कैसी चीज है? नबी अकरम फरमाते हैं जिना जो है मोहताजी लाता है, मोहताजी लाता है, खराब दिन है उसके लिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाया। पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा आबिद, नबी अकरम का फरमान, इबादत करता रहा, इबादत करता, 60 साल उसने अल्लाह की इबादत करी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस बूढ़े इंसान ने जो है 60 साल इबादत करी, एक औरत से नाजायज हरकत कर बैठा, यानी ज़िना कर बैठा। नबी फरमाते हैं मेरे परवरदिगार आलम ने मुझे दिखाया उस आदमी के लिए उसकी 60 साल की इबादत मीज़ान के एक पलड़े में रखी गई, और उसका गुनाह जो है एक ज़िना दूसरे पलड़े में रखा गया, उसका ज़िना का पलड़ा भारी रहा, 60 साल की इबादत खत्म हो गई। इसलिए परहेजगारी, ये सजदे जो हम और आप करते हैं, यहां बैठे हैं, तकवा जो है हासिल करो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, और तकवा जो हासिल कर ले वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। फरमाया गया शैखुन ज़ानिन, बूढ़ा बदकार, अल्लाह पूछेगा बुढ़ापे तक तेरे मन के हालात नहीं बदले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो लोगों सुन लो, दूसरा आदमी व मलिकुन कज़्ज़ाबुन, और झूठा बादशाह। अल्लाह पूछेगा तो ये मैंने हाकिम बनाया, बहुत बड़े रकबे का हाकिम बनाया, तेरे पास गुलाम भी थे, हर चीज का मुहैया था, हाकिम के पास कोई कमी नहीं होती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह पूछेगा तुझे कौन सी मजबूरी थी जो झूठ बोला तू? माना क्या है? आज भी आप दुनिया के हाकिमों को देख रहे हैं, आज भी नेताओं की लान में यही है, कहते कुछ है करते कुछ है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाएगा तुम लोगों से अवामुन्नास से वादे करते थे, पूरे नहीं करते थे। कौन सी मजबूरी थी? अल्लाह का खौफ नहीं था तुम्हारे अंदर, इसलिए तुमने जो है सही हिकमत का अख्तियार नहीं किया, इसलिए हाकिम की भी खराबी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, इसलिए हमें जो है अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
اور فرمایا گیا آپ نے حدیث کے اندر آتا ہے میرے دوست اور بزرگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے خوف سے اگر مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا تو زمین پر گرنے سے پہلے اس کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ ہم رونے والے بنے، اللہ کو گڑگڑانے والے بنے۔ مختصر سی بات میرے دوستوں میں لے کے چلا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ صحابی کو دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے وہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دیہاتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھیے مومنوں کی فکر، وہ لوگ بھی مومن ہیں، ہم اور آپ بھی مومن ہیں، ہم ٹوٹے درجے کے مومن ہیں، ہم کھوٹے مومن ہیں۔ ہماری سوچیں کیا ہے؟ رشتہ داروں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، ایسا کوئی کاروبار بتاؤ تاکہ دن پھر جائیں۔ ہماری سوچیں یہ ہے، رات دن لگے پڑے ہیں میرے دوست اور بزرگوں۔ صحابہ اکرام کی اکثر متعدد احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ نبی سے ایسی باتیں پوچھتے تھے جس میں جنت کی تلاش تھی۔ اللہ کے پیغمبر مجھے وہ عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی اس کے سوال کو سن رہے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دے دی، اس کے سوال کو سنا، آپ نے فرمایا قال تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اے اللہ کے بندے تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں کو بیماری لگ گئی ہے کہ توحید پہ زیادہ بیان ہوتا ہے، وہ آدمی سن لے اچھی طرح، مجمع میں موجود ہے، جب کلمہ پڑھا ہے تو نے، تیرے باپ داداؤں نے، تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر توحید کے جنت میں نہیں جاؤ گے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس کو تعلیم دے دی، اے اللہ کے بندے تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کر۔ نبی نے سوال کیا ہے ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو تعلیم دے رہے ہیں، شرک نہ کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ بعد میں سے بات آ رہی ہے، ذہن میں رکھنا۔ آدمی کہتا ہے مولوی صاحب ایسا راستہ بتا دو جو ہے بیٹا جواری ہے، شرابی ہے، اس کا عیب نہیں چھوٹتا ہے۔ بڑی دعائیں کر لی، سن لو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو آدمی جو ہے فرض نمازوں کو ادا کرنے والا اور پھر بھی اس کے عیب نہ چھوٹ رہے ہوں، میرا یقین ہے فرائض کو ادا کرنے کے بعد ایک عمل پر اپنے گاٹھ باندھ لے میرے دوست اور بزرگوں، رات کی نماز تہجد کا اہتمام کر لے۔ 6 مہینے کی میں گارنٹی دیتا ہوں جو شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، فریبی ہو، اگر پچھلے رات میں جو ہے بستر کو چھوڑ کر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا عیب چھوٹ جائے گا۔ پچھلی رات کی عبادت، پچھلی رات کی نمازیں، پچھلی رات کی دعائیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں، اگر اس کی محنت مشقت کو دیکھا جائے تو فرض نماز بھی پیچھے ہے، لیکن فرض تو فرض ہے، ادا کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں میرے دوست بزرگوں، نبی اکرم نے وہی کہا تھا اپنے صحابی، اپنے صالح عبداللہ بن عمر کے لیے، اپنی بیوی سے کہا تھا، مائی عائشہ سے، کہ کاش جو ہے، مائی حفصہ سے، کاش جو ہے عبداللہ رات کی نماز کا اہتمام کر لے تو بہت اچھا آدمی ہو جائے۔ الفاظ یہ کہہ دے نبی نے، کتنی بڑی بات کہی، چھوٹی سی، کہا ہے میری بیوی اگر عبداللہ رات کی نماز کا اہتمام کر لے تو بہت اچھا آدمی ہو جائے۔ ان کی بہن نے ان کو خبر دے دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تعلق سے یہ بات کہہ گئے ہیں۔ ان کے غلام تابعی حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے جب یہ بیان سنا، وہ مجھے بتاتے تھے جب میں نے نبی کی حدیث سنی میں نے کبھی زندگی میں پھر رات کی نماز نہ چھوڑی مرتے دم تک۔ یہ ہے نبی کے دیوانے، یہ ہے نبی کے جانثار۔ تو بتا میں یہ رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں، وہ صحابی کو نبی نے بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنا، اور فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا، فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اور آپ نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے رکھنا۔ فرائض کی تعلیم دے رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی نے سنا کتنی چوڑی تعلیم دی ہے آپ نے، چھوٹی سی نماز، زکوٰۃ، رمضان،
اور شرک نہ کرنا. 4 باتیں بتائیں. وہ صحابی کہتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں, قال والذی نفسی بیدہ, اس نے وہی لفظ کہے, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اور یہی قسم جناب محمد رسول اللہ کھایا کرتے تھے. بڑی اصلاح کی بات ہے. ہماری قسمیں آج کیسی ہیں؟ کوئی معاملہ آ گیا مسجد میں, چلیے اپنے بچے کی باں پکڑے قسم کھا لے گا تو بچوں کی قسم کھا لے. ہم بچوں کی قسم کھلوا رہے ہیں, شریعت کے خلاف کام اس کو حکم دے رہے ہیں. تیری قسم میری قسم, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. شرک ہے میرے دوست اور بزرگوں. جو چیز کی تم قسم کھاؤ گے وہ فنا ہونی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں والذی قال والذی نفسی بیدہ, اس نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے. اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اس پہ یقین جو نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں. لا ازید علی ھذا, یہ الفاظ اس کے ایسے ہیں, بڑے قیمتی لفظ ہیں. اس کی زبان سے نکلا لا ازید علی ھذا, میں اس میں کوئی اضافہ نہ کروں گا. یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں, کوئی اضافہ نہ کروں گا, یعنی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اسی پر عمل پیرا رہوں گا. یہ الفاظ رب کائنات کو اتنے پسند آ گئے, اتنے پسند آ گئے, وہی نازل ہوتی ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم فرماتے ہیں اصحاب رسول سے, یہ آدمی تو کہہ کر چلا گیا, قسم اس پیدا کرنے والے کی اس کوئی اضافہ نہیں کروں گا جو آپ نے تعلیم دی ہے. فلما ولا رجل, حدیث کے لفظ ہے جب وہ آدمی پیٹ مول کر چلا, پیٹ پھیر کر چلا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, کیونکہ آپ بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. اللہ کے فضل سے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ, آپ نے کتنی بڑی بشارت دے دی. اے لوگوں سن لو, جسے جنتی آدمی دیکھنے کا شوق ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو. آپ نے فرمایا یہ جنتی فلینظر الی ھذا, یہ جنتی جا رہا ہے. وہ اتنے سے الفاظ کہہ کر جنت کی بشارت مل گئی. اور آج ہم میرے بھائیوں, ہم بھی علماء بھی, ہم چھوٹے سے درجے کے ہیں اور عالموں کے پیچھے عالم ہیں, ہم ان کی غلامی کے لائق ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں. اگر علماء بھی اللہ کے بندوں اللہ کی رضا سے محروم رہ گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے کیا کہا, جس کو جنتی آدمی دیکھنے کا شوق ہو اس آدمی کو دیکھ لو, یہ جا رہا ہے. ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا, اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ سچے تھے, اللہ نے قبول فرما لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ رب کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیو ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. بشارت دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طلحہ صحابی رسول ساتھ میں ہیں, سفر کا موقع ہے, جنگل میں ہے, اللہ کے نبی ساتھ میں ہیں, اور کون سے موقع پہ کہاں کہاں کس کو بشارت دے دی. صحابہ سوال بھی کر رہے ہیں اور کبھی کبھی نبی کی غلامی, نبی کی خدمت کر رہے ہیں. ایک پہاڑی آ گئی, بیچ میں کھائی آ گئی اور زیادہ فاصلہ نہ تھا. نبی اکرم نے قدم بڑھاتے بڑھاتے روک لیا اور سوچنے لگے کیا ہونا چاہیے, چھلانگ لگاؤں یا نہیں. اب بھائیوں پل کے مانند لیٹ گئے, کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. رب کائنات نے پاکیزہ کلام میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت دار اور شریف وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ پاک ہمارے قلبوں کو تقوی سے بھر دے پروردگار عالم. اللہ پاک جو دعا کر لو میرے ساتھیو, اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا مولا کریم, جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت ہیں, اے مولا کریم صرف و صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے, تو سب سے بڑا ہے, تو ہی عالی شان ہے, بے یدہ الملک, تیرے ہی ہاتھ میں ساری کائنات ہے. انک علی کل شیء قدیر, اے مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اپنے فرشتوں کو حکم دے دے پروردگار عالم, یہ جتنے تیری امت کے اور تیرے حبیب کی امت بیٹھی ہے ان سب کی بخشش فرما دے. اللہ ان سب کی بخشش فرما دے. اللہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پرہیزگار نہیں بن پا رہے ہیں, ہمارے قلبوں میں تقوی پیدا فرما دے, ہماری نظروں کو اچھا کر دے, ہماری زبان کو پاک صاف کر دے,
اے اللہ ہمارے قدموں کو اللہ کے گھروں کی طرف اٹھنے والا بنا دے، اے اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، اے مولا کریم رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے علماء دین کو اور ہماری عوام کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے بھی ہے نائب رسول ہے اے مولا کریم علماء دین کو صحیح دین کی دعوت کرنے کے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کے راستے کھول دے پروردگار عالم، اور جنہوں کو جو ہے جن لوگوں کو شکنجے میں کس دیا گیا ہے توحید کے خاطر نبی کی سنت کے خاطر اللہ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، اے مولا کریم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کار خیر میں جو حصہ لیتے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا چند لوگوں کا تحریک اصلاحی ہند کے نام سے جو کام کر رہا ہے میرے دوست اور بزرگوں ان کو جو ہے رات دن کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم رحم فرما دے، کرم فرما دے، خاتمہ ہو تو اسلام ہی پر ہو، اے اللہ بھیک مانگتے ہیں ہمارا تیرا جو ہے ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، کل قیامت کے روز جب حشر کے میدان میں ہو اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری مسکراہٹ چاہتے ہیں، تیرا غصہ نہیں دیکھنا چاہتے، تیرا عذاب بڑا شدید ہے، اے میرے مولا کریم رحم فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔